हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजाअत के मुताल्लिक़ आज आपको कुछ ख़ास चीज़ें बतानी हैं। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ये सवालात करते हैं कि रजाअत क्या चीज़ है। एक होता है कि इंसान ख़ुद ही देखकर या किसी से पूछकर और वज़ाइफ शुरू कर देता है और इतनी शिद्दत उसमें करता है कि उसका नुकसान इंसान को पहुंचना शुरू हो जाता है। अब वज़ाइफ का नुकसान कैसे पहुंचता है? वज़ाइफ तो इंसान करता है, अल्लाह का कुरान है या कोई अल्फाज ऐसे हैं जो हदीस के अंदर मौजूद हैं या किसी अकाबिर ने बताए हुए हैं, तो अब उसका नुकसान कैसे पहुंचता है? याद रखिए, रजाअत बहुत ज़्यादा आज लोगों को दरपेश है और बहुत से लोग जो है वज़ाइफ के साथ मुंसलिक हैं और बड़ी कसरत के साथ वज़ाइफ करते हैं। क्योंकि ये तो शुरू से चला आ रहा है, लोग लंबे लंबे वज़ाइफ करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से जो कि सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो सबसे बड़ा वजीफ़ा करते थे वो कुरान पढ़ा करते थे और एक एक दिन में कुरान ख़त्म किया सहाबा ने और इजाज़त लेते थे, या रसूलल्लाह इजाज़त मरहमत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्हें इजाज़त 3 दिन की दिया करते थे ज़्यादातर। अब 3 दिन में अगर एक कुरान पाक ख़त्म किया जाए तो 10 पारे एक दिन में ख़त्म होते हैं। तो आप देखिए कि ज़्यादा पढ़ना कोई हर्ज की बात नहीं है कि आप ज़्यादा कुरान पाक का कोई अमल कर रहे हैं तो अब आपको नुकसान पहुँच गया है। अब आप जो है मज़ीद बंदिशों का शिकार हो गए हैं, रुकावटों का शिकार हो गए हैं। लोगों के जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि हम कुरान पाक ज़्यादा पढ़ेंगे तो रजत का शिकार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुरान पाक पढ़ के रजत का शिकार हुए, आप कोई कुरानी वजीफ़ा पढ़ के रजत का शिकार हुए। असल में रजत किस चीज़ की होती है? इंसान जब कोई वजीफ़ा पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, कोई भी आयत करीमा पढ़ता है, अब उसे तकरार के साथ पढ़ना, ये भी हदीस से साबित है कि आप जैसे एक ही आयत को बार बार पढ़ें, ये भी साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की ज़िंदगी से। अब आपको कोई कहता है जी आप इस आयत करीमा को इतनी 100 बार पढ़ें, अब आप उसको 100 बार पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप ये कहें कि ये तो साबित नहीं है, तो ये तो बिदअत हो गई। तो ऐसा नहीं है। सहाबा ताबईन की ज़िंदगी से बाकायदा तौर पे सबूत मिलता है कि ताबईन की ज़िंदगी में तो सूरह यासीन को 40 बार पढ़ने का मामूल हुआ करता था मुश्किलात के हल के लिए, और इसी तरह जो है और बहुत सी सूरतों का वो बार बार कसरत के साथ पढ़ना उनसे मामूल था। फिर बाद में औलिया अल्लाह की ज़िंदगी मामूल होते होते अब चूँकि ज़ौफ़ का ज़माना है, अब ये इतना ज़ौफ़ आ चुका है कि उम्मत के अंदर ईमानी कमज़ोरी आ चुकी है, तो अब मुआलिज जो है वो ये फ़ैसला करता है, जो माहिर होता है कुरान और सुन्नत के इल्म का और जो इलाज करता है इसके ज़रिए, तो अब वो फ़ैसला करता है कि आपको कितना जो है ये कुरान पाक की इस आयत को इतनी बार पढ़ना चाहिए, तादाद कितनी रखनी चाहिए। जैसे हकीम फ़ैसला करता है कि आपने इतना जो है दूध इस्तेमाल करना है, इतना दही इस्तेमाल करना है, अब वो जायज़ हलाल चीज़ें वो आपको मिक़दार बता रहा है, डॉक्टर आपको बता रहा है, आप डॉक्टर की बात को मान लेते हैं, वहाँ ये नहीं कहते कि ये बिदअत कर रहा है। लेकिन यहाँ जो ईमान और जिस्मानी बीमारियाँ हैं, उस ईमान की जो बीमारी है अंदर जिस्म में कि ईमान कमज़ोर हो चुका है, इसको हल करने वाला माहिर आपको बताएगा कि आपने इतनी बार ये पढ़ना है। बाज़ लोग जहालत की इस हद तक पहुँचे होते हैं कि वो कहते हैं जी ये जो इल्म है अबदान का, ये जो आप अमलियात का या वज़ाइफ का, इसका सबूत कहीं नहीं मिलता। वो भी असल में अजहल हैं, क्योंकि वो ये देखना ही नहीं चाहते कि इसका सबूत कहाँ से मिलेगा। अब याद रखें, हर चीज़, जैसे तबलीगी जमात ने एक निज़ाम राइज कर दिया कि आप ये चिल्ला लगाएं, चारमा लगाएं, अब वो कहाँ हदीस में लिखा हुआ है? उन्होंने इलाज के तौर पे बुज़ुर्गों ने बैठ के एक तरीका बनाया। जैसे मदरसे का 8 साल का निज़ाम है, ये 8 साल निसाब सहाबा ने बनाया, ताबईन ने बनाया? नहीं,
یہ تو ابھی شروع ہوا ہے چند 100 سالوں کے، 100 سال بھی اس کو نہیں ہوا۔ تو یہ کس نے بنایا؟ بڑوں نے بیٹھ کے بنایا کہ اب اس طرح جو ہے علم سیکھا جا سکتا ہے، ورنہ حضور اور صحابہ کے زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں ایسا نظام کہ جی آپ 8 سال پڑھیں تو آپ عالم بن جائیں گے۔ تو اب جو ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ماہر اس کو اخذ کرتا ہے، تو اب اس طریقے کو اقرب الی سنہ ہونا ضروری ہے، نہ کہ وہ طریقہ 100% حضور کی زندگی سے ثابت ہو، بلکہ جب کوئی ماہر اور اللہ والے بیٹھ کے کوئی چیز ترتیب دیتے ہیں اسی کو سنت کہا جاتا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے یہ حضور تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ پگڑی باندھتے ہیں، اب پگڑی حضور نے باندھی، کیسے باندھی یہ آج تک کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن باندھی ہے پگڑی۔ اب پگڑی جیسے بھی کوئی باندھ دے گا، کوئی ایسے ول دے کوئی ایسے ول دے، فرمایا وہ سنت ہو گئی ادا۔ اب اس طرح جو ہم یہ لباس پہنتے ہیں یہ 100% سنت نہیں ہے یہ، لیکن یہ اقرب الی سنہ ہے۔ اور جو اللہ والے اس عصر حاضر کے، یہ میں نے ایک مرتبہ مولانا نذر الرحمان صاحب میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تشریف فرما تھے فرنٹ سیٹ پہ، تو یہاں بلکہ آ کے آرام بھی کیا، ظہر سے عصر تک یہاں آرام فرمایا اس جگہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میں نے حضرت کو بلکہ یہاں بھی پیر دباتے ہوئے، گاڑی میں بھی بہت لمبا سفر تھا، بار بار میں نے سوالات کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا کہ لباس کون سا سنت ہے حضرت؟ اب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں لباس بہت سے ہیں، تو اب سنت کون سا ہے؟ تو فرمایا وقت کے نیک جو لوگ ہوتے ہیں اس زمانے کے، ان کا جو لباس ہوگا وہ سنت ہوگا۔ تو آج پوری دنیا میں یہ کرتا اور یہ شلوار جو ہے، یہ اللہ والوں کا ہم نے دیکھا، بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا وہ یہی پہنتے ہیں، تو اب یہ اس وقت سنت ہے۔ اب اگر کہیں حضور نے یہی سیم پہنا تو آپ شلوار ثابت کر سکتے ہیں حضور سے، آپ علیہ السلام نے دھوتی باندھی۔ تو اب یہ بات سمجھ لیں، جو بندہ کہتا ہے جی یہ عملیات کا کام ہی نہیں ہے ثابت، یہ فلاں چیز ثابت، وظیفے اتنا پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو یہ میں ان کے لیے تھوڑی سی بات کر دی بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اب رجت کیسے ہوتی ہے؟ رجت کیسے ہوتی ہے؟ آپ جیسے خود نیٹ پہ دیکھتے ہیں، آج کل نیٹ کے عامل ہیں لوگ زیادہ تر، بس نیٹ سے چیز اٹھائی، اور لوگ نیٹ کے آج کل عالم بھی ہیں، نیٹ کے مفتی بھی ہیں، نیٹ کے اسکالر بھی ہیں، نیٹ کے ذاکر بھی ہیں، ویوز لینے کے لیے ہٹ کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، ان کا یہ مشغلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے کون کیا کرتا ہے یہ روز محشر پتہ چلے گا، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، اصلاح کے لیے، لوگوں کی فکر آخرت کی سامنے رکھ کر۔ تو یاد رکھیں کہ اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ نیٹ سے اٹھائی کوئی چیز، اس کی سند ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے اٹھائی، یا ایسے بندے نے بتا دی جس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے اہل اللہ سے، دین والوں سے، آپ نے وہ لی، پڑھنی شروع کر دی۔ اور عورتیں مرد زیادہ تر اس طرح ہی کرتے ہیں، اور جی ہم نے فلاں سے سنا، کون ہے؟ بس اسپتال میں ایک عورت ملی تھی، مجھے عورت کہتی ہے، مجھے عورت ایک ملی اسپتال میں، اس نے کہا بہن تم اس طرح پڑھا کرو، بس وہ اس طرح پڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک مرد کہنے کا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ سواری تھی، اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ اس طرح پڑھا کرو، میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کسی اللہ والے سے پوچھیں جس پہ آپ کو اعتماد ہو، جس کی نسبت ہو، جس پر آپ کو پتہ ہو، اس کو خود بھی تو آتا ہے یہ پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ اس کو آتا ہی نہیں اور آپ کو بتائی جا رہا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ بتائیں سورہ بقرہ پڑھیں جی آپ، اچھا جاہل بندہ بھی یہی جملہ کہہ رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا، کنڈکٹر سے آپ پیسے دینا، کنڈکٹر کو، ریڈی والا ہو کوئی بیچارہ، وہ بھی آپ کو کہے گا اچھا پریشان لگ رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھا کریں، میں نے ایک بندے سے سنا تھا، اب آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ریئیکشن پڑتا ہے، رجت اس کو بولتے ہیں۔ کہ آپ کیوں رجت ہوئی سورہ بقرہ پڑھنے سے؟ اب آپ کو میں بتاؤں، آپ نے پڑھنا شروع کی، جب آپ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بڑے پیار سے آپ پڑھ رہے ہیں، آرام آرام سے، اللہ کی رحمت آنی شروع ہوئی، لیکن آپ جب ایک پارہ ہوا، دوسرے پارے پہ آپ تھکیں گے تو لازم بات ہے، اگر آپ اتنا زیادہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے تو کتنی مشکل۔ پہلی بات ہے، حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھنے والا خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے نا حدیث؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا کہ لعنت کیسے کرتا ہے؟ فرمایا وہ جو ہے جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور قرآن میں پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو وہ گویا پہ اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے نا، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم ہو کے خود اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے وجہ کہ خود ظلم کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور ادھر سے وظیفے بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر وظیفہ الٹا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اپنی بیماری تو چھوڑو جو آپ کے اندر ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن غلط پڑھتا ہے، سیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہاں زیادہ تر وظیفہ پڑھنے والوں کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے،
پھر وہ الٹ مانی اس کا ہو جاتا ہے. قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، سیکھیں تو صحیح آپ. اب صحابہ ایک آیت پڑھتے تھے، ان کا کام ہو جاتا تھا. ہمارا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم پڑھنے کا انداز غلط ہے، طریقہ غلط ہے. اب وہ پھر ایک بات تو یہ ہے اس کی وجہ. دوسری رجت کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک پارہ تو بڑی یکسوئی سے پڑھتے ہیں، جب دوسرے پارے پہ آتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، پھر آپ یوں کروٹیں لیتے ہیں، ہلتے ہیں، پھر کبھی لات یوں لمبی کر لیتے ہیں. وہ قرآن پاک کی بھی ہنتی شروع ہو گئی نا، ادب ختم ہو گیا. یہ ہم لوگ کیوں پاک و ہند کے لوگ زیادہ اللہ حرم بھی قبول کرتا ہے، زیادہ ان کو دین کا محافظ بنایا ہوا ہے. پوری دنیا میں عشق رسول ہو، عشق قرآن ہو، عشق اولیاء ہو، عشق الہی ہو، اس ساروں کا محافظ یہ ہمارے لوگ ہیں کہ یہ ادب کرتے ہیں، رحل کا بھی ادب کرتے ہیں، کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے، قرآن پاک کو پیٹھ نہیں کرتے. تو یہ ادب بڑی چیز ہے. اب آپ وظیفہ کر رہے ہیں، ادب ہی ختم ہو گیا، لات لمبی. پھر اور کیا بے ادبی شروع ہوتی ہے، جمعیاں لے رہے ہیں اور ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے بوجھ آ گیا. یہ جان چھوٹے کب سورہ بقرہ ختم ہوگی، یا سورہ مزمل 41 بار کب ختم ہوگی، یا کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں 10,000 بار کب ختم ہوگی. اب یوں جمعیاں لے کے پڑھ رہے ہیں جیسے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. اب یہ الٹا رحمت آنے کے بجائے کیا آتی ہے، پھر زحمت آتی ہے، اللہ کی طرف پریشانی آتی ہے. اللہ رب العزت کو ہماری گنتی کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ گنتی ہمارے لیے ہے، یہ گنتی ہم بڑھا. میں چھوٹے چھوٹے وظیفے دیتا ہوں، کیوں کہ میں اس لیے مختصر دیتا ہوں کہ ہم جتنے شوق اور ذوق سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا. اب گنتی جی 10,000 پڑھ لیا میں نے، تو بھائی اللہ کو کیا فائدہ تم نے دیا؟ کون سا تم نے اللہ کی قدرت میں اضافہ کر دیا؟ تم محتاج ہو، میں محتاج ہوں. ہم پڑھیں صرف کلمہ طیبہ 100 بار بس. میں ایک بزرگ کے پاس، ایک بہت بڑے بزرگ تھے باہر افریقہ کے کسی ملک میں، تو اس کے پاس گئے تو میرے ساتھ ایک بزنس مین بندہ تھا، ہمارا دوست ہی تھا، ہمارے ساتھ تھا. تو وہ مجھے کہنے لگا میں حضرت سے کوئی وظیفہ لینا چاہتا ہوں. تو حضرت کو کہنے لگا حضرت کوئی وظیفہ دے دے مجھے. تو وہ بڑی شخصیت تھے، بڑے اہل علم تھے. تو انہوں نے اس کو کہا، تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، پھر کہنے لگے 100 بار کلمہ طیبہ روز پڑھا کرو. وہ کہنے لگا حضرت میں 1000 پڑھتا ہوں. میں لوگوں کو یہاں بتاتا ہوں نا کہ آپ یہ پڑھا، اگر بڑے فخر سے جی ہم تو 10,000 پڑھتے ہیں. اب اس بندے نے بھی آگے سے کہا جی حضرت میں روز 1000 پڑھتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس لیے کہ تھوڑا پڑھو گے ساری زندگی پڑھو گے. عمل وہ ہوتا ہے ادومھا جس پہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو دائمی ہو، بیماری میں بھی، پریشانی میں بھی، شادی میں بھی، بارش میں بھی، دھوپ میں بھی، آپ کسی حال میں بھی ہیں وہ کر سکیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں آج تو پڑھ ہی نہیں سکا، اب کیا ہوگا، چلو چھوڑ دو، آج کل پڑھ لوں گا. نہیں، اتنا چھوٹا چاہے کریں لیکن موت تک کریں، بستر مرگ پہ بھی آپ پڑھ سکیں. انہوں نے یہ سمجھانا شروع کیا تو یہ بندہ کہنے لگا کہ دیکھیں یہ بات پہلی بار مجھے انہوں نے سمجھائی ہے. میں سمجھتا تھا کہ چلو جس دن ناغہ ہو جائے کوئی بات نہیں، جب کاروبار میں پھنسے ہوں یا عید آ جائے یا کوئی خاص تہوار آ جائے شادی بیاہ کا. تو اصل چیز کیا ہے، ہم لوگ زیادہ کے چکروں میں رہتے ہیں، پیسہ بھی زیادہ آئے اور پڑھیں زیادہ تاکہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا. ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیں تھوڑا پڑھیں، اس کی ریئیکشن نہیں ہوگا. سکون سے پڑھیں گے. آپ خالی بیٹھ کے 100 بار درود شریف پڑھ لیں روز، بس 100 بار. آپ 1000 10,000 کی گنتی پوری نہ کریں، وہ 100 کا ریئیکشن نہیں ہوگا. جب آپ تھکیں گے اور پھر اکیں گے اور پھر یوں کروٹیں لیں گے اور پھر جمائیاں لیں گے اور پھر پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے الٹا غصہ آئے گا. تو اس لیے رجت اس کو بولتے ہیں. ایک تو جب انسان اک کے تھک کے پڑھتا ہے اور زیادہ کی تعداد میں رہتا ہے، اور دوسرا بغیر تحقیق کے، بغیر نسبت کے، بغیر سند کے کوئی چیز پڑھنی شروع کر دیتا ہے. اور پھر تیسری جو اہم چیز ہے جس رجت کا باعث ہے کہ ایک بندے پہ اعتماد نہیں کرتا، یکجائی نہیں ہے، ہر جائی ہے. اب ادھر آیا میرے پاس تو میں نے اس کو وظیفہ دیا، اس نے 15-20 دن کیا، کہا کچھ نہیں آیا پیسہ، کوئی کام نہیں ہوا، چلو چھوڑو کسی اور کے پاس بھی چلتے ہیں. اب ادھر گیا، اس نے کچھ دیا، وہ 10-15 دن پڑھا، کہا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ادھر چلتے ہیں. اب وہ پھرتا رہتا ہے، وظائف کے کرتا رہتا ہے، اس کا ریئیکشن پڑتا ہے. آپ ایک جگہ اطمینان سے نسبت رکھیں، کام ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، تقدیر ہے، لیکن آپ کے وظائف کی تاثیر نکلے گی. اور میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ اس کی تاثیر آتی ہے. وہ چیز اگر نہیں بھی ملی، دوسری چیز مل جائے گی یا پریشانی ہٹ جائے گی کوئی.
میں نے یہ آزمایا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی ہم نے وظیفہ کیا 6 ماہ ہو گئے ابھی تک ہماری شادی نہیں ہوئی، کاروبار نہیں بڑھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور چلتے رہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہیں اور چلے گئے، 6 ماہ ادھر، کہیں اور چلے گئے 6 ماہ ادھر، آخر 3 سال کے بعد پھر میرے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم 3 سال ہو گئے ہیں پھر کے اب واپس آئے ہیں، اب کوئی خاص چیز بتائیں۔ میں نے کہا دیکھو خاص ساری چیزیں ہیں جو اللہ کا قرآن ہے، میں قرآن ہی بتاتا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی فوری ہونا چاہیے، یہ 6 ماہ کے اندر ہی ہو یا 2 ماہ کے اندر ہی ہو، آپ نسبت رکھیں اور وہ اعمال پڑھیں جو قرآنی ہے، اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا۔ اب آپ تو رجت کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک ادھر ادھر کی ہر چیز لے کر پڑھ کے رجت، اب آپ کی رکاوٹیں رجت سے ہو جاتی ہیں، دماغ جکڑا جاتا ہے، انسان کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، ہر کام خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، رجت اس کو بولتے ہیں، اور انسان جو پڑھتا ہے اس کا الٹ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یکسوئی رکھیں۔ اب آپ اگر ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں، کربلا میں نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کربلا میں آپ شہید ہو گئے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ ناکام ہو گئے؟ آپ کہو جی وہ آئے تھے، نہ آتے تو اس سے بچ جاتے۔ تقدیر جو چیز ہوتی ہے، اب آپ کی تقدیر کو کوئی نہیں ہلا سکتا، لیکن وظائف اور یہ دعا جو ہے یہ تقدیر کو آگے پیچھے کر دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ رزلٹ کے چکروں میں نہ رہا کریں، آپ پڑھا کریں قرآنی چیز، مستند چیز، غیر مستند نہیں۔ ہر بندے سے لے کر نہ عمل کریں، ہر بندے کے وظیفے کو نہ پڑھیں۔ رجت اگر ہو چکی ہے تو اب اس کا آخری چیز میں بتاتا ہوں حل کیا ہے۔ رجت ہو چکی ہے، شدید رجت کا شکار ہیں، تو آپ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کو 70 بار پانی پہ دم کر کے روز نہائیں اور پئیں، اور غسل بھی کریں پئیں بھی، اور یہ 11 دن لگاتار کریں، انشاءاللہ رجت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ پھر یکسوئی کے ساتھ جو ہے آپ ایک جگہ جہاں اعتماد ہے وہاں اپنی نسبت قائم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔